सुबह का सूरज पूरी अपनी आबोताब के साथ शगुफ्ता बेगम के घर के सहन में उतर चुका था, जहां किचन से आती हुई चाय की पत्ती और उबलते हुए दूध की महक पूरे माहौल में रची बसी थी। मिशेल ने हल्के पिंक रंग का सादा लिबास पहन रखा था और उसके बालों के सलीके से बनी हुई लीट कंधे पर झलक रही थी। वो इस घर की नई नवेली बहू थी, जिसके कांधों पर रिवायत के मुताबिक नए घर की तमाम तर जिम्मेदारियों का बोझ डाला जा रहा था। वो अभी किचन के काउंटर के पास खड़ी चाय के कप सजा रही थी कि बाहर वाले कमरे से शगुफ्ता बेगम की बुलंद आवाज आई। मिशेल, जरा इधर तो आना बेटी। कब तक कमरे में बैठी रहोगी? नाश्ते का वक्त कब का गुजर चुका है और दानिश को दफ्तर के लिए निकलना है। नई नवेली दुल्हन का फर्ज होता है कि सुबह सबसे पहले उठकर ससुराल वालों के आराम का ख्याल रखे, ना कि सूरज निकलने के बाद कमरे में बैठकर वक्त गुजार जाए। मिशेल ने गहरा सांस लेकर अपने हवास को काबू किया, चाय की ट्रे उठाई और बाहर लाउंज की तरफ कदम बढ़ा दिए। लाउंज में दानिश सोफे के कोने पर बैठा अपनी फाइल के कागजात देख रहा था, जबकि उसकी छोटी बहन अरीज एक हाथ में फ़ोन पकड़े दूसरे हाथ से नाश्ते की एक प्लेट उलट पुलट रही थी। शगुफ्ता बेगम सोफे के दरमियान में बुर्जुमान थी, जिनके चेहरे पर एक सख्त और रिवायती शिकन सजी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, नाश्ता तैयार है। मैंने बस कप ही सजाए थे। मिशेल इंतहाई नरम और धीमी आवाज़ में सलाम करते हुए मेज़ पर बैठी। वालेकुम अस्सलाम। तैयारी तो ऐसे बता रही हो जैसे पूरा महल फतह कर लिया हो। शगुफ्ता बेगम ने चाय का कप उठाते हुए तंजिया अंदाज में कहा, बेटा जी, ये माँ का प्यार और बाप का घर नहीं है जहाँ दोपहर तक सोई रहो। अब तुम इस घर की बहू हो और यहाँ के असूल और ज़वाबित अलग है। सुबह फजर के वक्त उठना, घर के तमाम अफराद के लिए नाश्ता बनाना और फिर सास की खिदमत करना पहला फ़र्ज होता है। दानिश ने अपनी फाइल से नज़र उठाकर एक लम्हे के लिए मिशेल को देखा। उसके दिल में कहीं न कहीं यह एहसास ज़रूर था कि मिशेल अभी इस नए माहौल में पूरी तरह ढल नहीं पाई है, लेकिन ख़ानदानी दबाव और माँ की सख्ती के सामने वो हमेशा खामोश रहना ही बेहतर समझता था। उसने खामोशी से चाय का घूंट भरा और बोला, अम्मी, नहीं अभी आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएगी। आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? तुम तो बेटा हर बात पे इसकी वकालत शुरू कर दिया करो। हमने भी शादियाँ की हैं, हम भी इस घर में आए थे, लेकिन हमारे मुंह से कभी कोई उफ तक नहीं निकली थी। शगुफ्ता बेगम ने ज़रा तकिया अंदाज में बात आगे बढ़ाई। वैसे दानिश, मैं तुमसे एक बात करने वाली थी। ये जो तुम्हारी बीवी साहिबा की यूनिवर्सिटी की नौकरी का किस्सा है, इसे यहीं ख़त्म कर दो। कल को लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर की बहू बाहर मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के पढ़ा रही है और हमारे बेटे को कमा के खिला रही है। ये सरकारी नौकरियां हमारे ख़ानदान की औरतों को ज़ेब नहीं देती। इस जुमले के साथ ही लाउंज का दर्द हरारत जैसे यकदम बढ़ गया। मिशेल, जो अभी चाय का दूसरा कप उठाने ही वाली थी, उसका हाथ एक लम्हे के लिए हवा में ही मुअल्लिक हो गया। उसके दिल में एक हलचल सी मची, लेकिन उसने खुद को संभाला, चाय की ट्रे को एक तरफ रखा और सोफे के करीब खड़े होकर बाकायदा मजबूत लहजे में बोली, अम्मी, इस मामले पर मेरी और दानिश की शादी से पहले भी बात हो चुकी है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाना कोई जुर्म नहीं है और न ही ये कोई ऐसी नौकरी है जिससे ख़ानदान की इज्जत पर कोई हर्फ आता हो। मेरे वालिद ने मुझे इस मकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी सर्व की है। मैं अपनी शनाख्त को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हूँ? अरीश ने, जो अब तक खुशी से तमाशा देख रही थी, फौरन अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, वाह बाजी, शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ और आपने अभी से अपनी मर्जी के हुक्मनामे जारी करना शुरू कर दिए हैं। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर बाहरी नौकरी करनी थी तो भी शादी करने की क्या ज़रूरत थी? घर के काम काज करने में या बस यूनिवर्सिटी के कुर्सी पर बैठ के रोब झाड़ना है? दानिश ने बेचैनी से अपनी जगह पर पहलू बदला। वो जानता था कि मिशेल की ये बात कतई गलत नहीं है, लेकिन शगुफ्ता बेगम की बात सख्त तबीयत और माशरती दबाव के आगे वो अपने घुटने टेक चुका था। उसने अपनी पेशानी पे हाथ फेरा और नज़र चुराते हुए बोला, मिशेल देखो, अम्मी जो कह रही है इसमें ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। तुम जानती हो कि हमारे रिश्तेदार किस तरह की बातें करते हैं। अगर तुम घर पर ध्यान दोगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नौकरी वाली बात अब यहीं बंद कर दो तो अच्छा ही है। मिशेल की आंखों में एक लहजे के लिए हैरत और शदीद दुख की लहर दौड़ गई। वो इंसान जिसे उसने अपने लिए एक सहारा, एक फिक्री साथी समझा था, वो भी इस कदामत पसंद सूरज का असीर था। उसने दानिश की आंखों में झांक कर देखा, जहाँ कमज़ोरी और ससुराली दबाव का खौफ साफ झलक रहा था। दानिश, आप ही यही चाहती हैं?
مشل کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی، مگر اس کے تلفظ میں پختگی برقرار تھی۔ کیا آپ نے مجھے صرف اس لیے اپنایا ہے کہ میں اس گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر رہ جاؤں؟ میری تعلیم، میری قابلیت، کیا ان سب کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ شگفتہ بیگم نے اپنی ہاتھ میز پہ مارتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، خبردار جو بیٹی پر اس طرح کی زبان استعمال کی۔ تم سمجھتی کیا اپنے آپ کو؟ یہاں نہ تو کسی کی ڈگری کی پوجا ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کی یونیورسٹی کی روب کی۔ یہاں وہی چلے گا جو اس گھر کا قانون ہے۔ آج ہی جا کر اپنی یونیورسٹی میں استعفیٰ دو اور اس بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم کرو۔ لاؤنج میں ایک شدید اور گہرا سناٹا چھا گیا۔ مشل نے محسوس کیا کہ اس کے ارد گرد موجود یہ دیواریں اب ایک سجی سجائی جیل بن چکی ہیں، جہاں اس کے خوابوں کا گلا گھونٹنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، لیکن اس کے عزم نے ابھی ہار نہیں مانی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو لوگ صرف اپنی انا اور روایت کے اندھے کنویں میں قید ہوں، انہیں دلائل سے نہیں بلکہ وقت کے تھپڑوں سے سجایا جاتا ہے۔ مشل نے بغیر کوئی مزید لفظ کہے اپنا رخ بدلا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ پیچھے شگفتہ بیگم اپنی روایتی فتوحات کے ضام میں عروج کے ساتھ باتیں کرنے لگی، جبکہ دانش اپنا بریف کیس اٹھا کر بوجھل قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کے ضمیر کی ہلکی سی کسک اس کے چہرے کی شکنوں سے عیاں تھی۔ صبح کے وقت ہونے والی وہ تلخ بحث گھر کی فضا میں ایک بوجھل سائے کی طرح پھیل چکی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ شادی کے بعد جب ایک انسان بالکل نئے ماحول، اجنبی چہروں اور مختلف رویوں کے درمیان قدم رکھتا ہے تو وہ وقت کا ہر لمحہ کسی آزمائش سے کم محسوس نہیں ہوتا۔ مشل کی یہ دنیا نئے گھر خوابوں کی دنیا نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جہاں اس کی برسوں کی محنت، اس کی عملی شناخت اور اس کے خوابوں کو غیر ضروری سمجھ کر ایک طرف دھکیلا جا رہا تھا۔ کچن کی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر دھوپ تیزی سے پھیل رہی تھی اور صحن میں رکھی ہوئی ٹین کی بالٹی پر سورج کی روشنی ایسے پڑ رہی تھی جیسے کسی تپتے ہوئے صحرے کا منظر ہو۔ مشل کے ہاتھ میں اسٹیل کا چمچ تھا جس سے وہ سالن کو ہلا رہی تھی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور، اسی یونیورسٹی کے کشادہ ہال اور لیکچر رومز میں بھٹک رہا تھا، جہاں وہ چند دن پہلے تک پوری شان و شوکت اور اعتماد کے ساتھ طلبہ سے مخاطب ہوتی تھی۔ معاشیات کے مشکل ترین اصول، معاشی توازن کے نظریات اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ، یہ سب اس کی زندگی کا حاصل تھے، اور اب اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ان تمام علمی سرمایہ کو محض باورچی خانے کے سلنڈر اور روٹی کے توے تک محدود کر دیا گیا ہو۔ اسی لمحے کچن کے دروازے پر سایہ لہرایا اور شگفتہ بیگم اپنے بھاری قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر صبح کے وقت ہونے والی بحث کا غصہ ابھی تک نقش تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی جو تجربے اور روایت کے بوجھ سے پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو مشل، تم سے جو بات صبح کہی گئی تھی اسے مذاق یا عارضی غصہ مت سمجھنا۔ ہمارے خاندان میں عورتوں کا باہر جا کے نوکری کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ محلے والے ہی ہمارے رشتہ دار انگلیاں اٹھائیں۔ دانش بتارا دن بھر دھوپ میں خوار ہوتا ہے، فیکٹری کے چکر لگاتا ہے، اور تم ہو کہ اپنی ڈگری کا رعب جھاڑنے کے لیے گھر کا سکون برباد کرنے پہ تلی ہو۔ شگفتہ بیگم نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مشل نے چولہے کی آنچ ہلکی کی، چمچ کو کاؤنٹر پہ رکھا اور اپنی سانس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی غصہ یا تلخی نہیں تھی، بلکہ ایک ٹھنڈی اور پختہ سنجیدگی تھی جو اس کی مضبوط شخصیت کی خمیاز تھی۔ امی جی، میں نے کبھی دانش کی محنت کو کم نہیں سمجھا، اور نہ ہی میرا یہ مقصد ہے کہ ہمارے گھر کے سکون میں کوئی خلل آئے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ تعلیم حاصل کرنا اور اسے آگے پھیلانا میری شناخت کا حصہ ہے؟ میرے بابا نے اپنی زندگی کے ایک ایک پائی میری پڑھائی پہ اس لیے لگائی تھی کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکوں، کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ کیا ایک عورت کا پڑھا لکھا ہونا اس کا گناہ ہے؟ مشل کی آواز مدھم مگر اتنی صاف تھی کہ ہر لفظ شگفتہ بیگم کے دل پہ ہتھوڑے کی طرح لگا۔ بس یہ بڑے بڑے فلسفے مجھے مت سمجھاؤ۔ باپ نے پڑھا دیا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ شوہر کی کمائی کو جوتے کی نوک پہ رکھو اور باہر جا کے مردوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ آج یونیورسٹی جا رہی ہو، کل کہو گی کہ دفتر کے دورے پر دوسرے شہر جا رہی ہوں۔ یہ سب ہمارے گھر کے طور طریقوں کے خلاف ہے۔ 2 دن کی چھٹی کا کہو اور فوراً استعفیٰ دو، بات ختم۔ شگفتہ بیگم طنزیہ انداز میں سر جھٹکتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ مشل نے ایک گہرا اور لمبا سانس لیا، جیسے سینے میں اٹکی ہوئی کوئی بھاری چٹان ہٹا رہی ہو۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ اس طوفان کا مقابلہ بحث سے نہیں بلکہ اپنے عمل اور صبر سے کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف شہر کے ایک شور و شرابے والی صنعتی علاقے میں دانش کا چھوٹا سا گارمنٹس کا کارخانہ واقع تھا۔ وہاں کا ماحول اس گھر کے پرسکون ماحول سے بالکل الٹ تھا۔
چاروں طرف سلائی مشینوں کی گڑگڑ، مزدوروں کی آپس میں بول چال اور گرم ہوا کے تھپڑ کارخانے کی چھت کو چیرتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ دانش اپنے چھوٹے سے کیبن میں لکڑی کے پرانے میز کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے چند فائلیں اور بلز کھلے ہوئے تھے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کی انگلیاں بار بار اپنے بالوں میں پھیر رہی تھی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے کاروبار کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اس کے لیے اپنے مزدوروں کو اجرت اور کارخانے کا کرایہ نکالنا بھی محال ہو رہا تھا، سوائے اس کے کہ وہ کسی نئے قرض کے چکر میں پھنس جائے۔ اسی دوران کیبن کا دروازہ دفتر سے کھلا اور اس کا بزنس پارٹنر ذیشان اندر داخل ہوا۔ ذیشان نے مہنگا سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے بالوں میں جیل لگی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر ایک ایسی چلاک مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ اپنے مفاد کو سامنے رکھتی تھی۔ کیا بات ہے دانش بھائی، آج پھر اتنے اداس شکل کیوں لے کر بیٹھے ہو؟ کاروبار میں نفع نقصان تو چلتا رہتا ہے، اتنا دل چھوٹا کرو گے تو مارکیٹ میں کیسے سروائیو کرو گے؟ ذیشان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ دانش نے سر اٹھا کر ذیشان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں تھکن اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ذیشان، تم اتنی بے پرواہی سے یہ بات کیسے کر سکتی ہو؟ پچھلی بار تم نے کہا تھا کہ کپڑے کی یہ کھپ مارکیٹ میں ہاتھوں ہاتھ نکل جائے گی اور سارا پروفٹ آ جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر مال خراب نکلا ہے اور پارٹی نے پیمنٹ دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اب بینک کا قرض، اوپر سے تم کہہ رہی ہو کہ مزید سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ میرے پاس اب 1 روپیہ نہیں بچا۔ ذیشان نے مسکرا کے اپنے ہاتھ کی انگلی میز پر تھپ تھپائی۔ دیکھو دانش، تم ہمیشہ سے تھوڑی روایتی سوچ کے مالک ہو۔ بزنس رسک کا نام ہے، اگر بڑھنا ہے تو بڑا قرضہ اور بڑے خط مول لینے پڑتے ہیں، اور جہاں تک بینک کے قرض کی بات ہے اس کی فکر مت کرو، میں نے اپنے ایک جاننے والے کے توسط سے ایک راستہ نکالا ہے، بس تمہیں کچھ کاغذات پہ سائن کرنے ہوں گے۔ دانش نے شک کی نظر سے ذیشان کو دیکھا۔ کیسے کاغذات؟ تم نے پچھلی بار بھی مجھے کچھ فائلز دی تھی جن کا میں نے ٹھیک سے معائنہ نہیں کیا تھا، مجھے اب ہر چیز دیکھ کر سمجھ کے آگے بڑھنی ہوگی۔ ذیشان کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے پھیکی پڑی، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور قدرے سنجیدے لہجے میں بولا، ارے یار دانش، اب مجھ پر بھی بھروسہ نہیں رہا؟ ہم اتنے سالوں سے ساتھ کام کر رہے ہیں اور تم ایسی بات کر رہی ہو جیسے میں تمہارا کوئی دشمن ہوں۔ خیر، فائل میرے پاس ہے، شام کو سکون سے دیکھ لینا، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اگلے 2 دنوں میں بینک کی قسط ادا نہ ہوئی تو یہ کارخانہ سیل ہو جائے گا اور ہمارے سالوں کی محنت مٹی میں مل جائے گی۔ ذیشان یہ کہتا ہوا کیبن سے باہر نکل گیا، لیکن اس کی یہ بات دانش کے دل میں ایک سوئی کی طرح چبھ گئی۔ دانش جانتا تھا کہ ذیشان کی نیت میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ضرور ہے، لیکن وہ اپنی اس بے بسی کے حصار میں اتنا قید ہو چکا تھا کہ اسے کوئی اور راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ شام کے سائے جب گہرے ہونے لگے اور سورج مغرب کے افق پر ڈوبنے لگا تو دانش بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے کہیں دور نکل جائے، جہاں کوئی اس سے حساب کتاب نہ مانگے، جہاں ماں کی سخت باتیں نہ ہوں اور جہاں وہ اپنی ناکامیوں کے بوجھ سے کچھ دیر کے لیے آزاد ہو سکے۔ جب وہ گھر پہنچا اور اس نے دروازہ کھولا تو گھر کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اریج اپنے کمرے میں ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ شگفتہ بیگم لاؤنج میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مشل کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ دانش نے اپنا بیگ صوفے پہ رکھا اور بغیر کسی سے کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مشل نے جب دانش کو اتنی تھکی ہوئی حالت میں دیکھا تو اس نے چولہا بند کیا، اپنے ہاتھ صاف کیے اور پانی کا گلاس لے کر کمرے میں آ گئی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اتنے تھکی ہوئی کیوں لگ رہی ہے؟ مشل نے نہایت نرمی سے پانی کا گلاس دانش کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ دانش نے صوفے پر بیٹھ کر پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا۔ مشل، کیا بتاؤ تمہیں، کاروبار کے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ذیشان کا رویہ بھی اب مشکوک لگ رہا ہے اور بینک والے کارخانے مضبوط کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ زندگی اس موڑ پہ آ چکی ہے جہاں نہ آگے جانے کا راستہ ہے اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کی گنجائش۔ مشل نے دانش کے پاس بیٹھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا یہ ہلکا سا چھونا دانش کے لیے کسی بڑے سہارے سے کم نہیں تھا، اگرچہ مشل خود ایک طوفان سے گزر رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کے شوہر کو اس کی ذہنی حمایت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دانش، گھبرائیں مت، مشکلات انسان پر ہی آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ آپ ذیشان پر مکمل اندھا اعتماد مت کریں اور اس کے لائے ہوئے کاغذات کو سائن کرنے سے پہلے خود اچھی طرح پڑھ لیں۔ اگر فائنینشیل معاملات میں کوئی گڑبڑ ہے تو اسے قانونی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، مشل نے پختہ اور پرسکون لہجے میں کہا۔ دانش نے حیرت سے مشل کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک امید کی ہلکی سی کرن چمکی، لیکن فوراً ہی خاندانی روایت کا خوف اس پر طاری ہو گیا اور وہ بولا،
تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن تم جانتی ہو کہ امی کو یہ سب پسند نہیں ہے، اور ویسے بھی ایک عورت کا گھر کی چار دیواری سے باہر کی کاروباری الجھنوں میں بولنا ہمارے خاندان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ مشل کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ دانش، کیا عقل اور سمجھداری کا تعلق صرف مردوں سے ہے؟ اگر میں معاشیت کی پروفیسر ہوں تو کیا میں اپنے گھر کے بگڑتے ہوئے حالات کو سدھارنے کے لیے اپنی رائے بھی نہیں دے سکتی؟ آپ اپنی کمزوری کو خاندانی روایت کا نام مت دیں۔ اس سے پہلے کہ دانش کوئی جواب دیتا، باہر سے شگفتہ بیگم کی بلند آواز آئی۔ دانش، اندر کیا سرگوشیاں چل رہی ہیں؟ ذرا باہر تو آنا۔ رات کے 9 بجنے والے ہیں اور کھانے کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ کیا سارا دن دفتر کی باتیں گھر میں لے کر بیٹھنا ضروری ہے؟ دانش نے ایک بار پھر بے بسی سے مشل کی طرف دیکھا اور اٹھ کر باہر لاؤنج کی طرف چل گیا۔ مشل وہیں کھڑی رہی اور اس نے محسوس کیا کہ اس گھر میں جتنی جنگ باہر کے حالات سے ہے، اتنی ہی جنگ اس گھر کے اندرونی ذہنوں اور سوچ کے خلاف بھی ہے۔ اگلے کئی دن اسی کرب اور تناؤ کے سائے میں گزرے۔ مشل اپنی روزمرہ کی روٹین کے مطابق یونیورسٹی جاتی، لیکچر دیتی، طالب علموں کے سوالوں کا جواب دیتی، اور شام کو جب گھر لوٹتی تو اس کا استقبال شگفتہ بیگم کے طعنوں اور عریض کی طنزیہ نگاہوں سے ہوتا۔ لیکن اب مشل کے اندر ایک الگ ہی قسم کی قوت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ذرا سے بھی کمزور پڑنے کا مظاہرہ کیا تو یہ گھرانہ اس کے وجود کو بالکل مٹا دے گا۔ دوسری طرف دانش کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کارخانے میں ذیشان نے اسے ایک ایسی فائل پر زبردستی دستخط کرنے پہ مجبور کر دیا تھا جسے دانش نے پڑھے بحث اس ڈر سے سائن کر دیا کہ کہیں پارٹنرشپ ختم نہ ہو جائے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ دستخط اس کے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھے، اور ذیشان اس کے نام پر بینک سے ایک بہت بڑا قرض لے کر فرار ہونے کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ ایک شام جب بارش کی ہلکی ہلکی پھوار باہر برس رہی تھی اور ماحول میں ایک اداسی سے گھلی ہوئی تھی، دانش جب گھر لوٹا تو اس کے چہرے پر رنگ اڑے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرکاری لفافہ تھا جسے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ رہی تھی۔ شگفتہ بیگم اور عریج بھی وہیں لاؤنج میں موجود تھے۔ جب دانش نے وہ لفافہ میز پہ رکھا، یہ کیا ہے دانش؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ شگفتہ بیگم نے پریشان ہو کے پوچھا۔ دانش نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذ نکالا اور بولا، امی، کارخانہ سیل ہونے کا فائنل نوٹس آ گیا ہے، اور بینک کا کہنا ہے کہ جو قرض ذیشان نے میری کمپنی کے نام پہ لیا تھا اس کے تمام دستاویزات پر میری سائن موجود ہے، اور اب وہ ساری رقم مجھے ادا کرنی ہوگی۔ ذیشان تو اپنا سارا سامان سمیٹ کر شہر سے باہر جا چکا ہے۔ اس انکشاف کے ساتھ ہی گھر میں جیسے بم پھٹ گیا۔ شگفتہ بیگم نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا اور چیخ پڑی، ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو برباد ہو گئے۔ وہ مکار ذیشان ہماری بیٹی کو لوٹ کر کھا گیا، اور اب ہم سڑک پہ آ جائیں گی۔ عروج بھی رونے لگی۔ بھائی، آپ نے اتنی بڑی لاپرواہی کیسے کر دی؟ اب ہمارا کیا بنے گا؟ دانش صوفے پہ نڈھال ہو کے گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی پوری زندگی کی کمائی، اس کا خواب، اس کا چھوٹا سا کاروبار ایک ہی پل میں راکھ بن کے ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس لمحے مشل کچن سے باہر نکلی، اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم اور ٹھنڈک تھی جو بڑے سے بڑے طوفان کا رخ موڑ سکتی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے وہ سرکاری نوٹس اور کاغذات اپنے ہاتھ میں لیے، ایک ایک لائن کو غور سے پڑھا اور پھر دانش کی طرف دیکھا جس کی حالت ایک مجرم جیسی ہو چکی تھی۔ رونے اور گھبرانے سے اب کچھ نہیں بدلے گا دانش، مشل کی آواز پوری لاؤنج میں گونجی، جس میں ایک ایسی طاقت تھی کہ رونے دھونے والی آوازیں خود بخود مدھم ہوگی۔ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا ہے۔ ذیشان نے جو فراڈ کیا ہے اس کے ڈیجیٹل اور کاغذائی شواہد موجود ہوں گے۔ ہمیں پولیس اور وکیل کے پاس جانے سے پہلے اس کے تمام بینک ٹرانزیکشن کا خود جائزہ لینا ہوگا۔ شگفتہ بیگم نے آنسو پوچھتے ہوئے غصے سے کہا، تم اب یہاں اپنی دانش مندی مت جھاڑو مشل، تمہاری اسی نوکری اور عقل کی وجہ سے ہمارے گھر پہ نظر لگی ہے، اور اب تم مزید تماشا بنانا چاہتی ہو۔ مشل نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، اور اس بار اس کے لہجے میں وہ مروت نہیں تھی جو عام طور پر ایک بہو رکھتی ہے، بلکہ اس میں ایک حق پرست انسان کا وقار تھا۔ امی جی، آپ بھی اپنے ضدی پن میں مبتلا رہنا چاہتی ہیں؟ اگر آج میں نے اس معاملے میں مداخلت نہ کی تو کل آپ کا یہ گھر بھی بینک والے قرض کے لیے لے جائیں گی اور آپ کو سڑک پہ آنا پڑے گا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اپنی روایت کو بچانا چاہتی ہیں یا اپنے گھر کو ڈبوتنے سے بچانا چاہتی ہیں۔ لاؤنج میں گہرا سناٹا چھا گیا اور دانش نے پہلی بار سر اٹھا کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس کے دل میں یہ بات پوری طرح بیٹھ چکی تھی کہ اس کی تنگ نظری اور خاندانی دباؤ نے اس کے لیے کتنا بڑا گڑھا کھودا تھا، اور اب اس اندھیرے سے باہر نکلنے کا واحد راستہ صرف اور صرف مشل کی یہی فکر برتری تھی۔ گھر کے لاؤنج میں پھیلا ہوا گہرا سناٹا کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی کی طرح خطرناک تھا۔
کاغذ کا وہ معمولی سا ٹکڑا جو سرکاری نوٹس کی شکل میں میز پہ پڑا تھا، اس پورے خاندان کے کئی سالوں کی جمع پونجی، عزت اور سکون کو ایک ہی لمحے میں نگل چکا تھا۔ شگفتہ بیگم کے منہ سے نکلنے والے سسکیاں اس بات کی غمیاز تھی کہ وہ صدمے کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی، جبکہ عریج اپنے بھائی کی شانے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ دانش کی حالت تو دینی تھی، اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھی اور اس کا وجود اندر سے مکمل طور پہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ شخص جو صبح سویرے گھر سے نکلتا تھا کہ اپنے خاندان کو 2 وقت کی حلال روٹی اور ایک پرسکون مستقبل دے سکی، آج خود کو اتنی بڑی دلدل میں دھسا ہوا پا رہا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مشل اس پورے منظر کے درمیان پوری طرح پرسکون اور مستحکم کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی گھبراہٹ یا بے بسی کے آثار نہیں تھے، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عزم اور ٹھنڈک تھی جو بڑے سے بڑے بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر میز پر بکھرے ہوئے تمام کاغذات کو ایک ایک کر کے اٹھایا، ان پر لگی ہوئی بینک کی مہروں کا بغور جائزہ لیا اور پھر اس فائل کو کھولا جس پر ذیشان نے زبردستی دانش کے دستخط کروائے تھے۔ دانش، مجھے وہ تمام رسیدیں اور بینک کے پچھلے 6 مہینے کے اسائنمنٹس دو جو اس کارخانے کے اکاؤنٹ سے وابستہ ہیں۔ مشل کی آواز اتنی پختہ اور 2 ٹوک تھی کہ لاؤنج میں موجود تمام سسکیاں ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ شگفتہ بیگم نے آنسوں سے بھیگی ہوئی آنکھیں مشل کی طرف دیکھا اور ان کے لہجے میں اب بھی وہی پرانی تلخی اور ضد چھپی ہوئی تھی۔ اب تم یہاں کون سا معاوضہ دکھانے چلی ہو مشل؟ تمہاری سی نوکری اور گھر سے باہر رہنے کی نحوست کی وجہ سے ہمارے گھر پہ یہ ٹوٹا پہاڑ ہے۔ ذیشان تو دھوکے باز نکلا ہی، لیکن تم بھی اس گھر کو مزید رسوا کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہو؟ چھوڑ دو ان کاغذات کو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بینک والے سب کچھ قرض کر کے ہمیں سڑک پر لے آئیں گے۔ مشل نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، اس کے دل میں شگفتہ بیگم کی اس بے بسی پر رحم بھی آیا اور ان کی قدامت پسندی پر شدید کوفت بھی ہوئی۔ اس نے نرم مگر 2 ٹیک لہجے میں کہا، امی جی، اگر آپ اس وقت بھی روتی دھوتی رہیں گی اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتی رہیں گی تو سچ مچ سڑک پہ آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ذیشان نے جو فراڈ کیا ہے وہ صرف کاغذات پر کیے گئے دستخط کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے گہری مجرمانہ سازش ہے۔ اگر ہم نے اس وقت قانون کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا اور ڈیجیٹل اور کاغذی شواہد کا تجربہ نہ کیا تو ہم زندگی بھر اس قرض کے بوجھ تلے دبے رہیں گے۔ دانش نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے، گہرا سانس لیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو صاف جھلک رہے تھے۔ اس نے پہلی بار اتنے ہوش میں اور اتنی عاجزی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو اس کٹھن وقت میں اس کا سب سے بڑا سہارا بن کے کھڑی تھی۔ مشل، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے واقعی بہت بڑی بے وقوفی کی ہے۔ ذیشان پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنے کی یہ سزا مجھے ملی ہے اور میری ہی کمزوری کی وجہ سے آج میرا پورا خاندان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ دانش کی آواز بھر آ گئی اور وہ مزید کچھ نہ بول سکا۔ مشل نے آگے بڑھ کے دانش کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ایک ایسی تسلی دی جو صرف ایک سمجھدار شریک حیات ہی دے سکتی ہے۔ خود کو کوسنے سے اب کچھ نہیں بدلے گا دانش، جو غلطی ہو چکی ہے اس کا ازالہ اب صرف ہوش مندی اور قانونی چارہ جوئی سے ہی ہو سکتا ہے۔ آپ وہ تمام فائنینشیل ریکارڈز لے کر میرے ساتھ کمرے میں آئے، ہم رات بھر بیٹھ کے اس کا ایک ایک نقطہ سمجھیں گے۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا اور شہر کے اس محلے میں اب گہرا سناٹا پھیل چکا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی سرد ہوا چل رہی تھی اور کمرے کی مدھم روشنی میں میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر 2 ناتواں مگر عزم سے بھرپور ذہن کام کر رہے تھے۔ مشل نے چائے کا گرم کپ دانش کے سامنے رکھا اور خود کرسی پر بیٹھ کر اس بینک کے نوٹس کے ایک ایک لفظ کا باریکی سے جائزہ لینے لگی۔ یہ دیکھو دانش، مشل نے انگلی ایک مخصوص پیراگراف پہ رکھتے ہوئے کہا، اس معاہدے پہ جو دستخط ہیں وہ بظاہر تمہارے لگتے ہیں، لیکن اگر تم غور سے دیکھو تو اس میں تاریخ اور ڈیجیٹل کوڈنگ کا وہ تضاد موجود ہے جو ایک آدھ آدمی کی نظر سے اوجھل ہو سکتا ہے۔ ذیشان نے یہ لون اس وقت پاس کروایا ہے جب تم کارخانے میں موجود ہی نہیں تھے اور اس کی ٹرانزیکشن کسی اور کے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں شفٹ کی گئی ہے۔ دانش نے حیرت سے ان کاغذات کو دیکھا اور بولا، لیکن مشل، بینک والے تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے نا، ان کے پاس تو باقاعدہ میرے سائن شدہ ڈاکومنٹس موجود ہیں، وہ تو یہی کہیں گے کہ تم نے خود یہ قرض لیا ہے۔ مشل کے لبوں پر ایک پرے اعتماد مسکراہٹ ابھری جو اس کی قابلیت اور ان کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بینک والے صرف کاغذات دیکھتے ہیں، لیکن عدالت ڈیجیٹل شواہد بھی دیکھتے ہیں۔ میرے پاس بزنس ایڈمنسٹر اور فائنینشیل لاء کی جو ہندسے اور اصول ہیں، میں جانتی ہوں کہ اس فراڈ کی بنیاد کو کہاں سے ہلایا جا سکتا ہے۔ کل صبح ہم سب سے پہلے ایک اچھے وکیل کے پاس جائیں گے اور اس کے بعد اس بینک کے مینیجر کو باضابطہ طور پر یہ تحریری ثبوت پیش کریں گے کہ یہ پورا لون ایک جعلی شناخت اور فراڈ کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے۔
دانش نے مشیل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عقیدہ اور شرمندگی کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس عورت کو اس گھر والوں نے اور خود اس نے محض ایک نوکری کرنے والی بہو سمجھ کے ہمیشہ دبانے کی کوشش کی تھی، آج وہی عورت اس گھر، اس کی عزت اور اس کے پورے مستقبل کو بچانے کے لیے ڈھال بن کے کھڑی تھی۔ مشیل، میں تمہیں کس منہ سے شکریہ کہوں؟ میں نے اور میرے گھر والوں نے ہمیشہ تمہاری تضحیق کی، تمہیں تانے دیے، لیکن تم نے اس کے بدلے میں ہمارے ہی گھر کو اس آگ سے نکالنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ دانش کی آواز میں اندرونی تکلیف اور اعتراف جرم کا گہرا احساس تھا۔ مشیل نے ہلکا سا مسکرا کے سر ہلا دیا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے دانش، ہم دونوں اس رشتے کے ڈورے سے بندھے ہوئے ہیں، اور جب کشتی پر طوفان آئے تو ملاح کو اپنی ذات کی نہیں بلکہ کشتی کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اب تم آرام کرو، صبح سویرے ہمیں بہت سے کام نپٹانے ہیں۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو گھر کی فضا میں وہ معمول کی کاہلی اور تنزیہ اور تشریح موجود نہیں تھی، بلکہ ایک خوفناک سا تناؤ چھپا ہوا تھا۔ شگفتہ بیگم صبح سویرے اٹھ کر جائے نماز پر بیٹھ گئی تھی، اور ان کی زبان پر دعاؤں کے ساتھ ساتھ وہی پرانی بے چینی بھی تھی کہ جانے آج دن کیا نیا عذاب لے کر آئے گا۔ جب مشیل اور دانش نے ناشتے کی میز پر قدم رکھا تو شگفتہ بیگم نے حقارت اور تشویش سے بھری ہوئی نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ کیا طے کیا ہے تم دونوں نے؟ کیا اب اس گھر کو نیلامی سے بچانے کے لیے کوئی نیا تماشا کرنے کا ارادہ ہے؟ شگفتہ بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ دانش نے گہرا سانس لیا۔ اس بار اس کے لہجے میں وہ جھجک یا کمزوری نہیں تھی جو عام طور پر سانس کے سامنے ہوتی ہے۔ امی، ہم تماشا کرنے نہیں بلکہ اس طوفان سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ مشیل نے رات بھر جاگ کر ان سارے کاغذات کا جائزہ لیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ سب ذیشان کا ایک منظم فراڈ تھا۔ ہم ابھی وکیل کے پاس جا رہے ہیں۔ اری جو پاس ہی کھڑی تھی فوراً بول اٹھی، واہ بھائی، اب گھر کے سارے فیصلے ایک بیوی کی مرضی سے ہوں گے۔ ماں کی بات تو اب کبھی نظر ہی نہیں آئی، اب بیوی کے کہنے پر عدالتوں کے چکر لگاتے پھریں گے۔ شگفتہ بیگم نے اپنے ہاتھ کی تسبیح میز پہ رکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، جاؤ جتنی مرضی سرمایہ لے لو، اس دنیا میں عورتوں کے فیصلے گھروں کو سنوارتے نہیں بلکہ اجاڑتے ہیں۔ اگر اس مقدمے میں ذرا بھی رسوائی ہوئی تو یاد رکھنا، اس گھر کی عزت کا جو جنازہ نکلا ہے اس کی ذمہ دار صرف اور صرف یہ مشیل ہوگی۔ مشیل نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہیں نیچے نہیں کی۔ اس نے باوقار انداز میں اپنا دوپٹہ درست کیا، دانش کی طرف دیکھا جو اب مکمل طور پر اس کے ساتھ کھڑا تھا، اور دھیمی مگر پرعزم آواز میں بولی، عزت وہ نہیں ہوتی جو بند کمروں کے ڈر اور خوف سے محفوظ رکھی جائے۔ امی جی، عزت وہ ہوتی ہے جو سچائی کے راستے پہ چل کر اور اپنے حق کے لیے لڑکھڑا کے کمائی جاتی ہے۔ اگر آج ہم خاموش بیٹھ گئے تو یہ چار دیواری بھی نہیں بچے گی، یہ کہے بغیر کہ کوئی اور کیا کہتا ہے۔ مشیل اور دانش گھر کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ باہر کی تیز دھوپ پہ قدم رکھتے ہی مشیل نے محسوس کیا کہ اس کی یہ جنگ صرف ایک مالی فراڈ کے خلاف نہیں تھی، بلکہ یہ اس فرسودہ سوچ اور تنگ نظری کے خلاف بھی تھی جو صدیوں سے عورت کے وجود کو اس کے علم اور عقل سے محروم رکھنے کی کوشش کرتی چلی آ رہی تھی۔ شہر کے ایک پرانی اور گنجان کچہری کے احاطے میں وکلا کے چیمبرز کے باہر دھول اڑ رہی تھی، اور چاروں طرف مقدمات کے سلسلے میں آنے والے لوگوں کا ہجوم تھا۔ گرمی کی شدت اور فضا میں پھیلے ہوئے شور نے اس ماحول کو مزید اجنبی بنا دیا تھا۔ دانش کے قدم اس جگہ پر آتے ہی لڑکھڑا رہے تھے، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی عدالت یا پولیس اسٹیشن کا رخ نہیں کیا تھا۔ یہی ایڈوکیٹ جہانگیر کا چیمبر میری ایک یونیورسٹی کے کولیگ نے ان کا بتایا تھا۔ وہ کارپوریٹ فراڈ اور مالیاتی مقامات میں ماہر ہیں۔ مشیل نے ایک پرانی تختی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس پر سنہری حروف میں نام لکھا ہوا تھا۔ دونوں نے اندر قدم رکھا۔ چیمبر کے اندر کتابوں کے اونچے اونچے ڈھیر لگی تھی، میز پر فائلوں کا انبار تھا، اور درمیان میں ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا جن کے بال سفید ہو چکے تھے اور آنکھوں پر موٹے فریم کی اینک چڑھی ہوئی تھی۔ وہ ایڈوکیٹ جہانگیر تھی۔ السلام علیکم۔ مشیل اور دانش نے اندر داخل ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تشریف رکھیے۔ ایڈوکیٹ جہانگیر نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بتائیے، آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ لگتا ہے کسی بڑی مشکل میں پھنسے ہیں۔ دانش نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں اپنی پوری کہانی سنانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کے دوست اور شراکت دار ذیشان نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کے کارخانے کو تباہ کرنے کے لیے جعلی دستاویزات تیار کیے اور بینک سے بھاری قرض لے کر فرار ہو گیا، اور اب بینک والے کارخانے ضبط کرنے کا نوٹس دے رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ جہانگیر انتہائی غور اور خاموشی کے ساتھ دانش کی بات سنتے رہے۔ جب دانش اپنی بات ختم کر چکا تو انہوں نے اپنی نگاہیں مشیل کی طرف اٹھائیں جن کے ہاتھ میں وہ تمام فائلز اور دستاویزات موجود تھے۔ مسٹر دانش، جو کہانی آپ نے سنائی ہے وہ اس مارکیٹ میں کوئی نئی نہیں ہے۔ اس طرح کے مالیاتی فراڈ روزانہ ہوتے ہیں،
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس اس بات کا کوئی کاغذی یا ڈیجیٹل ثبوت ہے کہ جن کاغذات پر آپ کی دستخط ہے وہ فریب کے ذریعے لیے گئے تھی، کیونکہ قانون صرف باتوں پر نہیں بلکہ شواہد پر چلتا ہے۔ ایڈوکیٹ جہانگیر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مشل نے بغیر کسی تاخیر کے وہ تمام فائلز آگے بڑھائی جن پر اس نے رات بھر نشانیاں لگائی تھیں۔ اس نے نہایت سلیقے اور پروفیشنل انداز میں وہ تمام نکات ایک ایک کر کے وکلا کے سامنے رکھنے شروع کیے۔ سر، یہ وہ بینک ٹرانزیکشنز ہیں جو اس فراڈ کی بنیاد ہے۔ دانش کے اصل دستخط اور ان دستاویز پر موجود دستخط میں ایک مائکرو ڈیفرنس موجود ہے جو فرانسک سگنیچر انالائسس سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس دن یہ لون پاس ہوا اس دن دانش اپنی فیکٹری میں موجود ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی سی سی ٹی وی فکچر اور موبائل لوکیشن کے ریکارڈ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسے زبردستی یا دھوکے سے اس کام سے الجھایا گیا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ذیشان نے جو رقم نکالی ہے وہ فوری طور پر ایک دوسرے فرضی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے جس کا لنک ذیشان کے ذاتی شناختی کارڈ سے جڑتا ہے۔ ایڈوکیٹ جہانگیر نے مشل کی بات سنی تو ان کی آنکھوں میں ایک لہجے کے لیے حیرت اور پھر گہرا تحسین کا جذبہ ابھرا۔ انہوں نے ان تمام کاغذات کو بغور دیکھا، ان پر درج ہندسوں اور تاریخوں کا جائزہ لیا اور پھر میز پر فائل بند کرتے ہوئے مسکرا دیے۔ ماشاءاللہ محترمہ، آپ نے تو آدھا کام خود ہی کر دیا ہے۔ جتنی باریکی سے آپ نے اس کیس کی فائنینشیل جیوگرافی نکالی ہے، اس عام وکیل کے لیے بھی اتنی ہی جلدی یہ سب سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق کس فیلڈ سے ہے؟ ایڈوکیٹ جہانگیر نے تعریف کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ایک یونیورسٹی میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی پروفیسر ہوں، مشن نے نہایت وقار کے ساتھ جواب دیا۔ ایڈوکیٹ جہانگیر نے سر ہلایا اور سنجیدہ لہجے میں بولے، بہت خوب، اگر آپ کے پاس یہ شواہد موجود ہے تو ہم فوری طور پر بینک کو قانونی نوٹس بھیج سکتے ہیں اور سیشن کورٹ میں ذیشان کے خلاف فراڈ اور جیل سازی کا مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف فیکٹری کی کرکی پر فوری اسٹے آرڈر مل جائے گا بلکہ بینک کا وہ جیلی قرض بھی معطل ہو جائے گا، لیکن اس پورے عمل میں کچھ وقت لگے گا اور آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط رہنا ہوگا۔ دانش کے سینے پہ جو پہاڑ رکھا ہوا تھا اسے محسوس ہوا کہ جیسے اب وہ کچھ سانس لے سکتا ہے۔ اس نے مشل کی طرف دیکھا جس کی فکر برتری نے آج اس کے ڈوبتے ہوئے گھر کو ایک نئی زندگی کی امید دی تھی۔ کچہری سے واپس آتے ہوئے راستے میں رکشے کی کھڑی سے باہر شہر کا شور شرابہ اور دھول اڑتی ہوئی سڑکیں دکھائی دے رہی تھیں، لیکن اس بار ماحول میں وہ گھٹن نہیں تھی جو صبح گھر سے نکلتے وقت تھی۔ دانش خاموشی سے بیٹھا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ جان چکا تھا کہ زندگی میں صرف روایتی سوچ اور اندھا بھروسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ عقل، علم اور ایک سچی شریک حیات کا ہونا انسان کی اصل طاقت ہوتا ہے۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو دروازہ کھولتے ہی شگفتہ بیگم نے فوراً سوال داغ دیے۔ ہاں بھائی، آگے تیر مار کر کیا کر دیا اس وکیل نے؟ اب کون سا نیا قہر ٹوٹنے والا ہے ہم پر؟ دانش کے اپنے جوتے اتارے، گہرا سانس لیا اور پہلی بار اپنی ماں کے سامنے اتنے پراعتماد اور پختہ لہجے میں بولا، امی، کوئی قہر نہیں ٹوٹا، بلکہ مشل کی سمجھداری کی وجہ سے ہمیں ایک ایسا قانونی راستہ مل گیا ہے جس سے نہ صرف ہمارا کارخانہ بچے گا بلکہ اس فروڈی ذیشان کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ شگفتہ بیگم اور عروج دونوں دھنگ رہ گئے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بہو جسے وہ ہمیشہ گھر کی چار دیواری میں قید رکھنا چاہتی تھی، وہی آج اس پورے گھر کے لیے ایک ڈھال بن کے سامنے آئے گی۔ وقت کسی ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتا، اور حالات کتنی ہی گمبھیر کیوں نہ ہو، جب عقل اور سچائی کا دامن تھام لیا جائے تو تاریخی کتنی ہی گہری ہو، سحر کی کرن کہیں نہ کہیں سے راستہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ کچہری سے واپسی کا وہ سفر اگرچہ خاموشی میں کٹا تھا، لیکن اس خاموشی کے اندر فکر تبدیلیوں اور ایک ایسا طوفان برپا تھا جس نے اس گھر کی بنیادوں کو ہلکا سا ہلا کے رکھ دیا تھا۔ گھر کا وہ ماحول جو پچھلے کئی دنوں سے ضد، صدمے اور خوف کی طنز سے سلگتی ہوئی بھٹی میں بنا ہوا تھا، اب ایک عجیب سی بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ جب دانش اور مشل نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا تو شگفتہ بیگم کے چہرے پر خوف کی وہ زردی موجود تھی جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بینک کی ترقی کا عمل نہ روکا گیا تو ان کا یہ چھت والا گھر جو ان کے مرحوم شوہر کی واحد نشانی تھی نیلام ہو جائے گا اور وہ کھلے آسمان کے نیچے آ جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی روایتی انائی یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ایک نوکری پیشہ ان کے گھر کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے۔ 2 دن بعد ایڈوکیٹ جہانگیر کے چیمبر سے ایک باضابطہ قانونی نوٹس بینک کے صدر دفتر اور اس کے متعلقہ برانچ مینیجر کو وصول ہوا۔ اس نوٹس کے ساتھ وہ تمام ڈیجیٹل شواہد، فرانسک سگنیچر انالائز کی ابتدائی رپورٹس اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی لیو تھی جو مشل کی رات دن کی محنت اور عقل مندی کا نتیجہ تھی۔ جب بینک کے مینیجر نے ان تمام دستاویزات کا باریک بینی سے جائزہ لیا تو اسے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اس کیس میں صرف ایک عام ڈیفالٹر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک باقاعدہ منظم فراڈ اور جیل سازی کا نیٹ ورک ملوث ہے جس کا ماسٹر مائنڈ ذیشان تھا۔
بینک نے فوری طور پر دانش کا کارخانے پہ لگنے والے ترقی کے نوٹس کو معطل کیا اور کیس کی اندرونی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ یہ خبر جب اس گھر میں پہنچی تو عریج کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھت پہ جاتے جاتے گرتا بجا۔ وہ ہکلا کر اپنی ماں کے پاس آئی اور بولی، امی آپ نے سنا؟ بھائی بتا رہا تھا کہ بینک نے وہ نوٹس واپس لیا اور کارخانے کی نیلامی رک گئی ہے، اور یہ سب اسی مشل کی نکالی ہوئی فائلوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ شگفتہ بیگم نے صوفے کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی۔ ان کے اندر ایک عجیب سا تضاد پیدا ہو گیا تھا۔ ایک طرف وہ خوش تھی کہ ان کا گھر اور عزت بچ گئی تھی، لیکن دوسری طرف ان کی وہ پرانی فزردہ سوچ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھی کہ جس عورت کو وہ گھر کی چار دیواری میں قید رکھنا چاہتی تھی، آج اسی کی علمی برتری نے اس خاندان کو تباہی کے دہانے سے واپس کھینچ لایا تھا۔ خوش ہونے کی اتنی جلدی بھی مت کرو عروج، شگفتہ بیگم نے خود کو سنبھالتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ کاغذات کا رک جانا کوئی بہت بڑی فتح نہیں ہے، ابھی اصل مسئلہ باقی ہے، اور وہ مکار ذیشان ابھی تک قانون کی گرفت سے باہر ہے۔ جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا اور ہمارا نقصان پورا نہیں ہوتا، اس گھر میں چین کی سانس نہیں لی جا سکتی۔ اور جہاں تک مشل کی بات ہے، اس نے جو بھی کیا وہ ایک بیوی ہونے کے ناطے اس کا فرض بنتا تھا، کوئی بہت بڑا موضوع نہیں دکھا دیا۔ لیکن اس گھر کے مرد یعنی دانش کے دل و دماغ میں یہ بحث اب ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ دانش اب رات کو دیر تک بیٹھ کر مشل کے ساتھ ان کے تمام اموار پہ بات کرتا تھا، جو اس کے کاروبار کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ضروری تھے۔ اسے اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے صرف مرد کا باہر جا کے کمانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ گھر کے اندر موجود اس فکری اور ذہنی سانچے کا ساتھ ہونا بھی اتنا ہی لازمی ہے جو وقت پڑنے پر طوفان کا رخ موڑ سکے۔ شہر کے دوسرے کونے میں ایک پوش علاقے کے مہنگے فلیٹ میں بیٹھا ذیشان اس وقت شدید ذہنی تناؤ اور خوف کا شکار تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ دانش کو پوری طرح برباد کر کے اور بینک کا سارا لون ہڑپ کر کے ملک سے فرار ہو جائے گا۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ قانون کا شکنجہ اس کے گرد کس قدر سختی سے تنگ ہو چکا ہے۔ اس کے پاس اپنے ہی کچھ کارندوں اور جعلی اکاؤنٹس کو پولیس اور FAI ٹریک کرنا شروع کر چکی تھی۔ اس کے موبائل پر روزانہ نئے نمبر سے دھمکیاں اور قانونی نوٹس آ رہے تھے۔ ذیشان نے غصے سے اپنا فون صوفے پر دے مارا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہی تھی۔ وہ ہڑبڑایا، یہ نکما دانش اور اس کی وہ بیوی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ سیدھا سادہ انسان خاموشی سے سب کچھ ہار جائے گا، لیکن اس عورت نے تو کایا ہی پلٹ دی۔ اب اگر اس نے جلدی کوئی قدم نہ اٹھایا تو یہ پولیس والے مجھے یہاں سے بھی نکال لیں گے۔ اس نے فوراً اپنے ایک پرانے یار اور مجرمانہ سرگرمیوں کے ساتھی فاروق کو فون ملایا۔ دوسری طرف سے جب فون اٹھا تو ذیشان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، فاروق، مجھے فوراً تمہاری مدد چاہیے۔ وہ دانش والا کیس الٹا پڑ گیا ہے۔ اس کی بیوی نے سارے ثبوت جمع کر کے عدالت میں پٹیشن دائر کر دی ہے، اور بینک نے میرا اکاؤنٹ فریز کر دیا ہے۔ مجھے اس شہر سے ملک باہر سے نکلنے کا کوئی راستہ بتاؤ۔ فاروق نے دوسری طرف سے طنزیہ کہہ لگایا بولا، ارے ذیشان بھائی، تم تو بڑے چالاک بنتے تھے، اب ایک پروفیسر عورت کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ خیر، فرار ہونا اتنا آسان نہیں رہا۔ پولیس نے ایئرپورٹس اور ہائی ویز پر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ تمہیں اگر بچنا ہے تو پہلے اپنی شناخت بدلنی ہوگی اور کچھ موٹی رقم پانی کی طرح بہانی ہوگی۔ ذیشان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو دوسروں کو لوٹ کر خود کو عقل مند سمجھتا تھا، اب خود اس جال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ جس نے دوسروں کے لیے بچھایا تھا جال، یہ انجام وہی تھا جو ایک فریب کار اور مکار انسان کا مقدر بنتا ہے۔ اس کی وہ عیاری اب اس کے اپنے گلے کا پھندا بن چکی تھی۔ ادھر یونیورسٹی کے پرسکون ماحول میں مشل اپنے معاملات کی طرف واپس آ چکی تھی۔ اگرچہ اس کی نجی زندگی میں ایک طوفان برپا تھا، لیکن جب وہ لیکچر ہال میں قدم رکھتی اور طالبہ کے سامنے کھڑی ہو کر معاشیات کے اصول سمجھاتی تو اس کے چہرے کا وقار اور آواز اعتماد دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ساتھی پروفیسرز اور ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کوارٹر کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ مشل کس قدر سخت ذہنی دباؤ اور خاندانی کشمکش سے گزر رہی ہے، لیکن اس نے کبھی اپنی پروفیشنل زندگی پر اس کا سایہ پڑنے نہیں دیا۔ لیکچر کے بعد جب مشل اسٹاف روم میں اپنی فائلیں سمیٹ رہی تھی تو اس کی کولیگ اور عزیز دوست نائرہ اس کے پاس آئی اور چائے کا کپ اس کی میز پہ رکھتے ہوئے بولی، مشل، میں نے سنا ہے کہ تمہارے گھر کے مالی معاملات اب کافی حد تک بہتر ہو رہے ہیں، اور تم لوگوں نے اس فراڈی کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ تم واقعی کمال کی عورت ہو۔ اتنی بڑی مشکل میں تم نے جس طرح یونیورسٹی اور گھر دونوں کو سنبھالا ہے، وہ ہر طرف کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ مشل نے ہلکا سر مسکرا کے چائے کا کپ اٹھایا اور باہر لان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نائرہ، زندگی میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو انسان کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ گھٹنے ٹیک کر حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، یا پھر اپنی ذات پر بھروسہ کر کے اس طوفان کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ میں نے دوسرا راستہ چنا۔ یہ لڑائی صرف میری نہیں تھی، بلکہ اس عزت نفس کی تھی جسے ہمارے معاشرے میں اکثر دبا دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نائرہ نے تحسین بھری نگاہوں سے مشل کو دیکھا، اور تمہارے شوہر دانش،
ان کا رویہ اب کیسا ہے؟ سنا ہے وہ اب تمہاری ہر بات کو تسلیم کرتی ہے اور خاندان کے پرانے اثر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میشل کے چہرے پر ایک پرسکون اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ انسان جب ٹھوکر کھاتا ہے تب اسے راستے کی سچائی اور کا اندازہ ہوتا ہے۔ دانش بری انسان نہیں ہے، بس وہ برسوں سے اس روایتی خوف اور دباؤ کا شکار ہے جو ہمارے معاشرے نے ہر مرد کے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے۔ اب وہ سچائی کو سمجھ چکی ہے کہ ایک عورت کا پڑھا لکھا ہونا یا بااختیار ہونا گھر کے لیے خطرہ نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ شام کے وقت جب میشل یونیورسٹی سے واپس گھر پہنچی تو گھر کا منظر کچھ بدلا ہوا تھا۔ لاؤنج میں شگفتہ بیگم اکیلی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی جبکہ اریج اپنی کمرے میں تھی۔ دروازے کی گھنٹی بجنے پر جب شگفتہ بیگم نے دروازہ کھولا اور سامنے میشل کو دیکھا تو ان کے چہرے کے تاثرات میں وہ پہلی والی سخت گہری تلخی موجود نہیں تھی، اگرچہ مکمل نرمی بھی ابھی دور تھی۔ آگے ہو تم، ہاتھ منہ دھو لو، میں نے چائے بنائی ہے، شگفتہ بیگم نے ذرا روکھے مگر دھیمے لہجے میں کہا۔ میشل کو ان کے اس لہجے میں ایک ہلکی سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی جوتے اتارے، اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور باقاعدہ احترام کے ساتھ بولی، جی امی، بس 2 منٹ میں فری ہو کر آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد جب میشل لاؤنج میں آئی تو دانش بھی اس وقت دفتر سے واپس آ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی راحت بھی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے غائب تھی۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے فائل ٹیبل پہ رکھی اور کہا، امی، آج ایڈوکیٹ جہانگیر سے طویل میٹنگ ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ذیشان کے 2 کارندوں کو دبوچ لیا ہے اور اس کا وہ فرضی اکاؤنٹ بھی ٹریس ہو گیا ہے جس میں سارا پیسہ ٹرانسفر ہوا تھا۔ بہت جلد وہ خود بھی قانون کی گرفت میں ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بینک نے ہمارے کارخانے کے تمام مقدمات کو ریویو کر کے اسے بحال کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ یہ سنتے ہی شگفتہ بیگم کے چہرے پر ایک بڑا سا سکون پھیل گیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر شکرانے کی نیت سے دعا کی، شکر ہے میرے پروردگار کا، اس نے ہماری عزت رکھ لی، ورنہ میں نے سمجھا تھا کہ ہم سڑک پہ آ جائیں گے۔ اس کے بعد شگفتہ بیگم نے اپنی نگاہیں اٹھا کر میشل کی طرف دیکھا جو سامنے والی کرسی پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ شگفتہ بیگم کے دل کے کسی کونے میں یہ بات شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ اگر اس دن میشل اس معاملے میں ڈھال بن کے کھڑی نہ ہوتی تو واقعی ان کا سہارا گھرانا تباہ ہو چکا ہوتا۔ اس نے ذرا سا جھجکتے ہوئے کہا، میشل بیٹا، میں نے شروع میں تم سے جو کچھ بھی کہا یا جو سخت باتیں کی وہ اس ڈر کی وجہ سے تھی کہ کہیں ہمارے خاندان کی روایت نہ ٹوٹ جائے، لیکن تم نے اس گھر کی وہ عزت بچا لی ہے جو ہم سب مل کر بھی نہیں بچا پا رہے تھے۔ مجھ سے جو تلخ کلامی ہوئی اس کے لیے دل میں کچھ نہ رکھنا۔ میشل کی آنکھوں میں ایک لہجے کے لیے چمک سی دوڑ گئی۔ اس نے کبھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ روایت کی اس دیوار کے پیچھے بیٹھی ساس اتنی جلدی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گی۔ اس نے نہایت نرمی اور عاجزی کے ساتھ سر ہلا کے کہا، امی جی، آپ میری ماں جیسی ہیں اور آپ کی کہی ہوئی باتوں کا میں نے کبھی برا نہیں مانا۔ میرا مقصد کبھی کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا بلکہ صرف اس گھر کو اور ہم سب کو اس بڑے نقصان سے بچانا تھا۔ ہم سب کا مقصد تو آخرکار اس گھر کا سکون ہی ہے نا۔ دانش نے اپنی بیوی اور ماں کو اس طرح ایک دوسرے کے قریب آتے دیکھا تو اس کے دل کا بوجھ جیسے آدھا رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ زندگی میں جو طوفان آئے تھے وہ شاید اسی لیے ضروری تھے تاکہ گھر کے ہر فرد کی اصل حقیقت اور اس کی محبت اور اس کی قدر و قیمت واضح ہو سکے۔ اگلے چند دن معاملات کے سدھارنے کی طرف تیزی سے بڑھتے رہے۔ پولیس کی کارروائی نے رنگ دکھایا اور آخرکار شہر سے باہر ایک خفیہ پناہ گاہ سے ذیشان کو رنگے ہاتھوں دبوچ لیا گیا۔ جب اس کی گرفتاری کی خبر اخبارات اور مارکیٹ میں پھیلی تو تمام لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کس طرح اس مکار نے ایک محنت کش دوست کو دھوکہ دیا تھا اور قانون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ذیشان کو اس کی اس عیاری کی پوری سزا مل رہی تھی اور اس کا وہ تمام غرور مٹی میں مل چکا تھا جو وہ دوسروں کو لوٹ کے حاصل کرتا تھا۔ دانش کا کارخانہ دوبارہ سے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ بینک کا وہ جعلی قرض مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا اور اب دانش پہلے سے زیادہ محنت اور ہوش مندی کے ساتھ اپنے کاروبار کو آگے بڑھا رہا تھا۔ اس نے اپنے کارخانے کے تمام فائنینشیل معلومات کی ذمہ داری اب آدھی سے زیادہ میشل کے مشوروں اور قانونی تربیت کے تحت سنبھال رکھی تھی، جس سے ان کے کام میں منافع اور شفایت دونوں میں اضافہ ہو گیا۔ گھر کے اندر اب وہ گھٹن اور تنزیہ و تشنیع کا ماحول بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اریج جو پہلے ہر بات پہ میشل کو تانے دیتی تھی اب خود اپنی پڑھائی اور مستقبل کے بارے میں اپنی باجی سے مشورے لینے لگی تھی۔ شگفتہ بیگم کا رویہ بھی اب بدل چکا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ایک پڑھی لکھی اور باوقار بہو گھر کی کمزوری نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا فکری سرمایہ ہوتی ہے۔ ایک خوبصورت شام جب باہر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور صحن میں لگے ہوئے پودوں پر رات کی رانی کی خوشبو پھیل رہی تھی، میشل اور دانش اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے چائے کے کپ ہاتھ میں لیے آسمان کے تاروں کو دیکھ رہے تھے۔ دانش نے میشل کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے نرم آواز میں کہا، میشل، میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر تم اس دن میرے ساتھ اس چیمبر میں نہ جاتی اور اگر تم نے وہ تمام حساب کتاب خود نہ سنبھالا ہوتا تو آج میرا کیا حشر ہوتا۔
میں نے تمہیں ہمیشہ وہ مقام نہیں دیا جس کی تم حقدار ہو، لیکن تم نے اس کے بدلے مجھے میرے پورے خاندان کو بچا لیا۔ مشیل نے اپنا کپ میز پہ رکھا، دانش کی آنکھوں میں دیکھا اور نہایت دلکش لہجے میں بولی، زندگی میں رشتے صرف نام کے نہیں ہوتے دانش، رشتے وہ ہوتے ہیں جو مشکل ترین وقت میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھتے ہیں۔ میں نے جو کیا وہ کسی پہ احسان نہیں کیا، بلکہ اپنے گھر، اپنی شناخت اور اپنے ساتھی کے حق کے لیے کیا تھا۔ اب جب کہ طوفان گزر چکے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہمارے آنے والے دن پہلے سے کہیں زیادہ روشن اور معتبر ہوں گے۔ دانش نے مسکرا کر مشیل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔